अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स और मदर्स। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हमारा सूरतुल बकरा का 13वां रुकू है। 13वें रुकू की 5 आयतें हम पढ़ेंगे। 4 आयतें कल हमने पढ़ी थी, आज 13वां रुकू इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। उससे पहले मैं याद करवा दूँ आपको कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक सीखने वाला, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला बने इंशाअल्लाह। आज का हमारा सबक सूरह बकरा का रुकू नंबर 13, आयत नंबर 108 से 112 तक आज हम मुतालिया करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 108 में फरमाते हैं, अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल। अम या तुरीदूना तुम चाहते हो, अन तसअलू के तुम सवाल करो, रसूलकुम अपने रसूल से, कमा जैसा कि सुइला सवाल किया मूसा मूसा ने मिन कब्ल इससे पहले। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमानों से मुखातिब होके कि मुसलमान जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ज़ाहिर है नया नया इस्लाम आया था तो सवाल ज़्यादा करते थे। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में मुसलमानों को ज़्यादा सवाल करने से मना फरमाया है। फोकस किस चीज़ पे रखना है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं बस उनकी अतात करो। ज़्यादा सवालों में और ज़्यादा बहसों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम भी सवाल करो अपने रसूल से, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम से आपसे कबल मूसा अलैहिस्सलाम से उनके जो उम्मती थे उन्होंने सवाल किए थे। आपको पता हमने पीछे पढ़ा था वाक़या ज़िबा बकरा, जिसमें अल्लाह ताला ने उनके बारे में बताया था, यहूदियों के बारे में तरह तरह के सवाल कर रहे थे। जब अल्लाह ताला ने उनकी कौम में एक शख्स कत्ल हो गया था तो उन्होंने मूसा से कहा कि हमें पता करके बताएं कि किसने कत्ल किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था इनसे कोई गाय ज़िबा कर दें और उसका एक टुकड़ा मकतूल को लगाएं तो वो बोल पड़ेगा खुद ही कि किसने उसे मारा है। अब गाय ज़िबा करने का मसला, वो गाय को वो मुकद्दस जानते थे, तो वो तरह तरह के सवाल करने लगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि वो गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, उसकी उम्र कितनी हो। तो फिर जब अल्लाह ताला ने उनको वादे कर दिया, गोया उंगली रख के उन्हें बता दिया गया कि ये गाय है, फिर उन पे औस पड़ गई। अब वो उसे ज़िबा करना नहीं चाहते थे लेकिन उसे करना पड़ा क्योंकि ये वो गाय थी जिसको वो मुकद्दस समझते थे। तो उनको नुकसान हुआ इस तरह का। और उसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद अपनी अहदीस में मुसलमानों को मना किया कि कसरत सवाल से बचो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतें अज़ात माल और कसरत सवाल की वजह से तबाह बर्बाद हो गई। तो ज़्यादा सवाल करने की इस्लाम में इजाज़त नहीं है, बेतुके सवालात। फिर एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ बैठे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के बारे में बता रहे थे। तो एक सहाबी खड़े हुए कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नागवार गुजरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल फ़र्ज़ हो जाता, तो कितनी मुश्किल में पड़ जाते। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत सवाल से बचो, क्योंकि पिछले जो कौमें थीं वो कसरत सवाल और ज़ात माल की वजह से तबाह बर्बाद हो गई। तो खां की बहसें दीन में नहीं करनी चाहिए। बस हमें ये देखना चाहिए कि कुरान ने हमारे लिए क्या हुक्म दिया, जो हमारे लिए हुक्म है बस उसको मानो, दैट्स इट। फिर फरमाया, वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी वमन और जो यतबद्दल बदल डाले अल कुफ्र कुफर बिल ईमानी ईमान के बदले, फ़कत पस तहकीक जल्ला वो भटक गया, सवा सबील सीधे रास्ते से। जो कोई ईमान को कुफर से बदल डाले, मतलब ईमान लाने के बाद वो कुफर की तरफ राग़िब हो जाए, तो फिर क्या है कि वो सीधे रास्ते से भटक गया।
ایک دفعہ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ لائنیں لگا کے سمجھایا، سواء السبیل کسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن لگائی اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی لائنیں لگائیں، مختلف راستے نکالے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو درمیان میں سیدھی لائن ہے یہ سواء السبیل ہے، باقی ٹیڑھے راستے ہیں۔ تو سواء السبیل وہ راستہ جو اللہ کا راستہ، جو قرآن کا راستہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، طریقہ، وہ سواء السبیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے، ایمان کو کفر سے بدل ڈالے، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کی یہودیوں کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ان سے بچو، متنبع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان سے بچو، یہودیوں سے، ان کی سازشوں سے بچو۔ اور اس وقت سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے چلے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو ہمیں اس آیت پہ آج بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ودّا چاہتے ہیں، کثیرن بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نبی دیا اور کتاب دی، جس امت کو، جس قوم کو۔ تو اہل کتاب آج کل کون کون سے ہیں؟ یہودی ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم، اور عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ کی قوم، یہ اہل کتاب ہیں، اور مسلمان اہل ایمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ودّا کثیرن چاہتے ہیں بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش، یردونکم پھیر دے تمہیں، من بعد اس کے بعد، ایمانکم تمہارا ایمان، کفارا کفر کی طرف، حسدن من عند انفسہم، حسدن حسد سے، من سے، عندی پاس، انفسہم ان کے دلوں، جو حسد ان کے دلوں میں ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، بنی اسماعیل کے خلاف، اس حسد اور بغض کو لے کے وہ مسلمانوں کو راستے پہ ٹھکانا چاہتے ہیں، انہیں دوبارہ کفر میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسدن من عندی انفسہم، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، من بعد اس کے بعد، ما تبینہ جو واضح ہو چکا، لہم ان کے لیے، الحق سچ، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ دین حق ہے، دین حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر حق ہیں، قرآن کتاب حق ہے، سب انہیں پتہ تھا، لیکن وہ اب یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ تو اللہ کے پیارے بن جائیں اور ان کی اپنی جو ہیں خواہشیں دھری کی دھری رہ جائیں، جو وہ سمجھتے تھے کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ ان کی خواہشات تھیں، ان کی تمنائیں تھیں، آرزویں تھیں، اور حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں تھی۔ اب وہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے اپنے دل کی حسد اور جلن کی وجہ سے کہ مسلمان جو ہے وہ مقام پا لیں جو وہ خواہش رکھتے تھے، وہ مقام مسلمانوں کو مل جائے، یہ چیز ان سے گوارا نہیں تھی۔ کہتے ہیں نا کہ ایک بلی کی اگر دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے، یہ ایک مثال دی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو یہودی چاہتے تھے کہ اگر ہم بے دین ہو گئے ہیں تو مسلمان کیوں دیندار رہیں، یہ کیوں ایمان لائیں، یہ بھی ہمارے جیسے ہو جائیں، جہاں ہم نے جہنم میں جلنا ہے نعوذ باللہ وہیں یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبع کر دیا کہ تم سادہ لوگ ہو، ان کے ساتھ رہے ہو، ان کے اہل کتاب ہونے پر آپ ان سے متاثر تھے، اور ان کے اہل علم ہونے پر ان سے متاثر تھے، ان کے امیر ہونے پر ان سے متاثر تھے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ اب ساری ختم ہو چکی ہیں، ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان سے ان کا منصب چھین لیا، جو اللہ نے ان کو منصب دیا تھا پسندیدہ قوم ہونے کا، وہ اللہ نے ان سے چھین لیا، اب وہ منصب مسلمانوں کو دے دیا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبع کیا ہے اس آیت میں کہ ان سے بچو، ان کی سازشوں سے بچو، اس وقت نہیں بلکہ تا قیامت تک ان کی سازشوں سے ہمیں بچنا ہے۔ پھر فرمایا فاعفو وصفحو، فاعفو پس معاف کر دو انہیں، وصفحو اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ آئے اللہ ساتھ حکم اس کا،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علا پر کلی ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھتا ہے۔ تو ان کو معاف کرو، ان سے درگزر کرو، اور جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب معاف کرو اور وصفہ ان کو درگزر کرو، مطلب یہ کہ اگر یہودی سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تم لوگوں نے مشتعل نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا، ہائپر نہیں ہونا۔ تم لوگوں نے ان کی باتیں سننی ہیں اور برداشت کرنی ہے اور چپ رہنا ہے، ان کو معاف کرنا ہے ان کی غلطیوں پہ، اور ان کو درگزر کرنا ہے ان سے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی مسلمان اتنی طاقت نہیں بنے کہ وہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ عرصے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت بھی بخش دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت بھی دے دی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہودیوں کا کیا حال ہوا، خیبر میں کیا حال ہوا، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور اللہ کا غضب کیسے ان پہ ٹوٹا۔ تو یہ یہودیوں کی حرکات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں اور ہمیں متنبع کیا مسلمانوں کو یہودیوں سے۔ پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ نماز پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پابندی اوقات کے ساتھ، باقاعدگی سے مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کرو، یہ نماز قائم کرنا ہوتا ہے۔ اور یہاں نماز قائم کرنے کا حکم دینے کی مصلحت یہ تھی کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ تو مسلمانوں کی تربیت کا وقت تھا اور مسلمانوں کو تربیت کرنی تھی، اور نماز بہترین ذریعہ تھا اخلاقی، مذہبی، روحانی، سماجی تربیت کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا مسلمانوں کو اس وقت، کہ یہودیوں کی باتوں میں آنے کے بجائے، ان سے جھگڑے کرنے کے بجائے تم اپنی نماز پہ دھیان دو، نماز قائم کرو تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے اچھی طرح۔ اس کے بعد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اس وقت مسلمان جو تھے ان کی معاشی حالت بھی اتنی بہتر نہیں تھی، مکہ سے آئے تھے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ، انصار مدینہ کی مدد سے وہ اپنے کاروبار سیٹ کر رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، مطلب یہ کہ جو بہت غریب مسلمان ہیں ان کی باعزت مالی مدد ہو سکے اور وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ تو اس میں بھی بڑی حکمت تھی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ معاشرے کو معاشی استحکام بخشتی ہے، اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے معاشی استحکام کا۔ اگر ایمانداری سے سب لوگ دیں تو ہمارا معاشرہ سٹیبل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنی جانوں کے لیے، مِن خَیْرٍ، بھلائی میں سے، تَجِدُوهُ، پالو گے اسے، عِندَ اللہِ، اللہ کے پاس۔ تو جو بھی تم نیک کام کرو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، یعنی اس کا اجر تم پالو گے اللہ کے پاس جا کے، وہ چاہے نماز ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے کوئی بھی نیک عمل ہے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے اور وہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما ساتھ جو تعملون، تم کرتے ہو، بصیر، دیکھتا ہے۔ جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیونکہ وہ سمیع بصیر ہے۔ اس نے خود اپنی صفات بیان کی ہیں قرآن پاک میں۔ تو پھر فرمایا کہ تم جو بھی نیکی تم کر رہے ہو، نماز قائم کر رہے ہو، زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، ان کو معاف کر رہے ہو، ان سے درگزر کر رہے ہو اپنے خود پر جبر کر کے، تو اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو دیکھ رہا ہے، ان سارے کاموں کو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا اجر ضرور دے گا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، پھر یہودیوں کا ذکر شروع ہوا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، نہیں، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا سوائے من، جو کانا ہو ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی۔ اب وہ مسلمانوں میں یہ غلط فہمی پھیلا رہے تھے، نو مسلم تھے، ظاہر ہے مسلمان بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مشرکین مکہ سے پھر وہ مسلمان ہوئے تھے، ان کے ابھی ایمان اتنے پختہ نہیں ہوئے تھے، تو یہودی سمجھتے تھے کہ یہ طرح طرح کی باتیں کر کے ان کو بہکا دیں گے، انہیں ان کے دین سے گمراہ کر دیں گے۔
تو ان میں سے ایک بات یہ بھی انہوں نے کی، کہنے لگے کہ اللہ کے جنت میں صرف یہودی اور عیسائی داخل ہوں گے، یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ اس طرح کہہ کے وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی کے لیے بہت سی آیتیں نازل فرمائی۔ تِلْکَ امانیہم، یہ ان کی خواہشات تھیں، یہ ان کی تمنائیں تھیں، آرزویں تھیں، وہ خود ایسا چاہتے تھے کہ ایسا ہو کہ یہودی اور عیسائی ہی بس جائیں جنت میں۔ کل کہہ دیجئے ہاتھو لے آؤ برہانکم، کوئی دلیل تم، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس چیز کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کرو کہ اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں تو صرف وہ جائے گا جس کا ایمان پکا ہے اور جس کا عمل صالح ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں جنت میں جانے کے لیے، ایمان کامل اور عمل صالح، تو وہ دونوں ہی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، نہ اللہ پر ایمان، نہ ان کا فرشتوں پر، نہ نبیوں پر، نبیوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان کو نعوذ باللہ ہر طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، قتل تک کر ڈالتے ہیں، اور عمل تو ان کے زیرو ہیں، نماز تو دور کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ ہاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن کُنتُم صادقین، کہہ دیجئے کہ تم کوئی دلیل لاؤ اگر تمہارے پاس ہے اس بات کی کہ تمہارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اگر تم سچے ہو تو۔ بالا، کیوں نہیں، من جو اسلمہ، جھکا دے، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو، اور وہ، محسنون، نیکی کرنے والا ہو، فلاح، اس کے لیے، پس اس کے لیے، اجرہ، اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کوئی مثال پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک طے شدہ بات بیان کر دیتے ہیں۔ اب ان ساری یہودیوں کی مثالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات، طے شدہ بات بتا دی، جسے ہم یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، کہ کیوں نہیں، جو کوئی جھکا دے گا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو اب یہودی جو تھے اس معیار پہ پورے نہیں اترتے، اللہ کرے کہ مسلمان اس معیار پہ پورے اتریں، لیکن مسلمان کیسے پورے اتریں گے؟ ہم سب جانتے ہیں جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو معلوم نہیں کریں گے، ان پہ عمل نہیں کریں گے، تو ہم میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور ان آیات کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے، جو اس میں احکامات دیے گئے ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نماز خاص طور پہ، نماز دین کا ستون ہے، نماز کے بغیر زندگی بیکار ہے، آخرت میں پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہونا ہے، اس لیے کم از کم 5 وقت حاضری ضرور لگوا دینی چاہیے، چاہے آپ شروع میں فرائض ہی پڑھیں، بعد میں پوری نماز پڑھ لیں سنتے اور نفل وغیرہ، لیکن سنتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ایک دن میں 12 سنتے پڑھے گا اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہر نماز کے ساتھ جو سنت مؤکدہ ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نماز کے بغیر تو ہماری قبر بھی محفوظ نہیں اور آخرت بھی محفوظ نہیں۔ تو کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔